बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। ज़िला खैबर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नाज़रीन, वादी तेरह में एक कंपाउंड में रखा गया धमाका खेज़ मवाद फटने के नतीजे में जब तक इत्तला सामने आई हैं 24 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं। हलाक शुदगान में 14 मुबैना दहशतगर्द भी शामिल हैं, शिद्दत पसंद भी शामिल हैं। इसके अलावा ख़वातीन और बच्चों समेत 10 आम शहरी भी इसमें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस धमाके के नतीजे में कई रिहायशी जो इमारतें हैं वो भी तबाह हो गई हैं। ये बात यहाँ पर इंतहाई काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तानी फोर्सेस इन दिनों चाहे वो खैबर हो, बाजोड़ हो या दीगर शुमाली इलाके हों, अजला हों, वहाँ पर TTP के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है और इन लोगों को जिस तरह से रियासत एक तहैया कर चुकी है, एक अज़म कर चुकी है कि एक भी दहशतगर्द के खात्मे तक हम ये कार्रवाई जारी रखेंगे, तो उस पर अमल पैरा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इन इलाकों में ये बेचैनी हमें बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है। एक इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत और काबिल शर्म बात यह भी है कि ये शिद्दत पसंद मासूम लोगों को, शहरियों को, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, उनको इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ऐसी पनागाहों की तलाश में रहते हैं जहाँ पर किसी को शक ना गुजरे, जैसे कि मस्जिद या स्कूल वगैरह। ये तमाम मामलात हम आज अपनी पहली नशिस्त में इसको पर बात करेंगे। और ये भी आपको बताते चलें कि अफ़गानिस्तान का इसमें बराह रास्त हमें एक ताल्लुक नज़र आता है और जब भी हम बात करते हैं TTP के हवाले से, फितनत और ख़वारिज के हवाले से, तो हमें अच्छी तरह ये बात मालूम है कि पुष्ट पनाही बहरहाल अफ़गानिस्तान के सरजमीन से ही इनको हासिल हो रही है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। शनीरा अमार साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमें टाइम दिया है। हाफिज़ साहब, ये अगर हम देखें तो ये हालिया दिनों में तीसरा बड़ा वाक़या हम देख रहे हैं जो कि खैबर में पेश आया है। नाज़िया, बात यह है कि पाकिस्तान के दो सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान एक अरसे से दहशतगर्दों के निशाने पर हैं और यहाँ मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये तमाम दहशतगर्दी हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की जानिब से हो रही है, जहाँ दहशतगर्दों ने महफूज पनागाहें बना रखी हैं और पाकिस्तान की तरफ से बार बार निशानदही के बावजूद ना तो ये ठिकाने ख़त्म किए जा रहे हैं दहशतगर्दों के और ना ही दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जा रहा है। पाकिस्तान इस हवाले से वाज़े तौर पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और मुख्तलिफ़ मौक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी बिरादरी के सामने मुख्तलिफ़ डोज़ियर पेश कर चुका है, जिसमें वाज़े तौर पर ये सबूत पेश किए गए हैं कि ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है और इसमें बराह रास्त जो है इंडिया मुलव्वस है। इंडिया की तरफ से ना सिर्फ फाइनेंसिंग होती है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है पाकिस्तान में हमले की, और ये लोग जो है अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर टारगेटेड हमले हो रहे हैं। और यही वजह है कि ये वादी तीरा, ये हालिया दिनों में ये तीसरा बड़ा वाक़या है तीरा में, जिसमें 24 के करीब इंसानी जानें जो हैं वो कुर्बान हुई हैं दहशतगर्दों के हाथों। ये ना सिर्फ ये काबिल मज़म्मत वाक़या है, बल्कि ये इस लिहाज से भी एक अफसोसनाक साल है कि हमारे पड़ोसी मुल्क की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को रोकने के लिए जो इक़दामात भी किए हैं, जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें फेंसिंग की गई है पूरी बॉर्डर को। उसके अलावा यह है कि आमदोरफ्त के तमाम वसाइल और ज़राए को एक ज़ाब्ते के तहत लाया गया है, डॉक्यूमेंटेड किया गया है। लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमत, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है, वो इन ज़ाब्तों को मानने के लिए तैयार नहीं होती, या हॉस्टेजेस है उन जंगजुओं के हाथों में जो पाकिस्तान पर अटैक करने में सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है, खा वो फितनतुल ख़वारिज हों या फितनतुल हिंदुस्तान के लोग हों। सबको मालूम है कि दहशतगर्द जो हैं कहाँ से आ रहे हैं और इनकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, इनकी फाइनेंसिंग कहाँ हो रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से ये बार बार रुकावटों के बावजूद भी ये ना सिर्फ ये कि बॉर्डर क्रॉस किया जा रहा है, खुफिया तरीके से ये लोग पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होते हैं और पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्टों पर हमले किए जाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल कुर्बानियाँ जो हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान
ایک بھی دہشت گرد کو اپنی سرزمین پر اس طرح کی دہشت گردی کی اجازت نہیں دے گا. یہ ریاست کا فیصلہ ہے, یہ پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے, اور یہ حکومت اور یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے رشید صافی صاحب, اگر ہم اس کو تھوڑا سا بغور جائزہ لیں تو جب سے طالبان برسر اقتدار آئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پر دہشت گردانہ جو کاروائیاں ہیں اس میں خاصی تیزی آئی ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. پاکستان بارہا, جس طرح سے حافظ صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان بارہا یہ معاملہ افغان عبوری حکومت کے سامنے رکھ چکا ہے, ان کو شواہد بھی دے چکا ہے, اور بارہا ان کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم اس بات کو میک شور کریں گے کہ ہماری سرزمین استعمال نہ ہو. پاکستان نے بتایا کہ TTP کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ افغانستان میں بھی موجود ہے, لیکن کوئی کارروائی ہمیں تو نہیں دیکھی, کوئی پریکٹیکل اسٹیپس. تو یہ دوحہ معاہدے کا کیا ہوا, اس کے تحت کیے گئے وعدوں کا کیا ہوا؟ شکریہ نازیہ. دیکھیں, جو آپ بات کر رہی ہے اس میں کافی وزن ہے. طالبان کی حکومت جب قائم ہوئی تھی تو پاکستان کی حکومت نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے 4 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں, اس کا خیر مقدم کیا تھا. اور باوجود یہ کہ طالبان انسانی حقوق کے حوالے سے سخت موقف رکھ رہے تھے اور کچھ افغانیوں کو طالبان کی حکومت پر اعتراض تھا, لیکن پاکستان وہ ملک تھا جنہوں نے نہ صرف اس نامساعد حالات میں اپنا سفارتخانہ کابل میں بدستور قائم رکھا, اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان عوام کے ساتھ, افغان عوام کے ساتھ پاکستان نے اپنا رشتہ نہیں توڑا اور طالبان حکومت کو اکاموڈیٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی. لیکن بہت جلد یہ احساس ہونے لگا کہ سرحدی پٹی میں افغانستان سے مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے, اور وہاں سے پاکستان کی سرحدوں کی جانب مسلسل دہشت گرد آتے ہیں اور پاکستان کی امن کو نقصان پہنچاتے ہیں. شروع میں پاکستان نے یہی سمجھا کہ شاید طالبان کی حکومت نہیں ہے اور ان کو بہت سارے زمینی حقائق تک رسائی نہیں ہے یا ان کی دسترس نہیں ہے. کچھ مدت تک پاکستان درگزر کرتا رہا, لیکن اب تو حالت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے, اور چوری اور اوپر سے سینہ زوری طالبان نہ صرف اب ان حملوں کے حوالے سے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ جو وہاں پہ ISKP, TTP, BLA اور جو باقی عسکریت پسند تنظیمیں, حتیٰ کہ ETIM جیسی تنظیمیں, ان کی سپورٹ کی جا رہی ہے. اور خصوصاً قندھار میں تو یہ بات زبان زد عام ہے کہ یہ ہمارے مہاجر بھائی ہے, جو ہمارے دشمن ہے, جو دہشت گرد ہے, وہ ان کو مہاجر تسلیم کرتے ہیں اور تصور کرتے ہیں, اور ان کی ہر قسم کی مدد کی جا رہی ہے. تو یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ آپ نے جو کہا کہ کہا گیا دوحہ کا معاہدہ, تو وہ باڑ میں گیا ہے, کیونکہ دوحہ معاہدہ کے حوالے سے جو تمام نکات تھی, کسی ایک نکتے پہ طالبان نے آج تک عمل نہیں کیا ہے. ایک تو دیکھیں, طالبان نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ آل انکلوسیو حکومت ہوگی, نہیں ہے. دوسری بات یہ کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی خصوصاً خواتین پہ کوئی زور زیادتی نہیں ہوگی, وہ ہو رہی ہے. تعلیم پہ پابندی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, دہشت گرد پل پھول رہے ہیں. اور سب سے بڑا جو پاکستان کو جو اعتراض ہے کہ طالبان نے جو لکھ کے دیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی ملک, پاکستان کا نام اس میں اکیلے نہیں ہے, ایران کا نام بھی ہے, سنٹرل ایشیا بھی ہے اس میں, باقی تمام ممالک جو افغانستان سے کنیکٹڈ ہے, چائنا بھی ہے, ان سب کے خلاف سرزمین افغانستان کی استعمال نہیں ہوگی. آج چائنا کو ETIM کی سرگرمیوں پہ اور TTP اور SKP کی سرگرمیوں پہ بہت سارے اعتراضات ہے اور خدشات ہے. پاکستان تو براہ راست جو ہے, ابھی حافظ صاحب آپ کو پورا ایک واقعہ سنا رہے تو جزیرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, بلوچستان میں, چمن میں, تورخم میں, ان علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں براہ راست ملوث ہوتے ہیں وہی دہشت گرد جن کی پناہ گاہ افغانستان میں ہے. روس کو خدشات ہے, سنٹرل ایشیائی ممالک کو خدشات ہے, پاکستان اکیلا نہیں ہے جن کو طالبان سے گلے ہیں, اور اب تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی گلے پیدا ہوئے طالبان سے.
تو یہ تمام چیزیں طالبان کو درست کرنی ہوگی اگر انہوں نے مہذب دنیا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اگر ان کی خواہش ہے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، رسمی طور پر ان کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو، تو یہ سب سے پہلا کام جو ان کو کرنا ہوگا کہ اپنی سرزمین کو دوسرے ممالک خصوصاً پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے وہ روکیں گے۔ ادروائز افغانستان جو پڑوسی ممالک ہے ہم تو بھگت رہے ہیں، جی جی لیکن یہ آگ ہماری سرحدوں کے اندر نہیں رہے گی۔ ایگزیکٹلی اس کے نتیجے میں طالبان کو اب بھی کافی مسائل ہے اور مستقبل میں مزید گمبھیر صورتحال کا سامنا کرنا ٹھیک پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خدشہ جو ہے اب صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، خطے کے دیگر ممالک بھی اس کی لپیٹ میں ہیں۔ امریکی صدر بھی اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی، تو پھر افغان حکومت کا یہ رویہ یہ سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ کیا پھر ہم اس کو یوں سمجھیں، اس طرح سے انٹرپریٹ کریں کہ افغانستان میں جو اس وقت حکومت ہے وہ کمزور ہے؟ دیکھیے، کمزوری بھی ہوگی اور اس کی تفصیلات آپ کو صافی صاحب نے بتا دی۔ جی دراصل شعور کی کمی ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا میں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ بطور مسلمان، بطور نظریاتی حکومت کے، وہ یہی دعویٰ ہے نا کہ نظریاتی حکومت ہے، مسلمان نظریاتی حکومت ہے، اسلام کی فلاح کے لیے، افغانستان کی فلاح کے لیے اور اس خطے کے استحکام اور امن کے لیے افغانستان کی جو ذمہ داریاں ہیں، افغان عبوری حکومت کو ان کا شعور نہیں ہے، اور اگر کچھ سمجھائے تو وہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، اپنے سوا کسی دوسرے کو اسلام کا دوست یا خدمتگار نہیں سمجھتے، جی جی اپنے سوا دوسروں کے تصور اسلام ان کے نزدیک اسلام نہیں ہے۔ ان کا اسلام کیا ہے؟ ان کا اسلام وہ ہے جو ان کے تنگ نظر نظریات کے مطابق ہوں یا ان کی اپنی داخلی روایات کے مطابق ہوں۔ تو یہ کمزوریاں ہیں افغان حکومت کی، اور اس کمزوری کا نقصان کیا ہے؟ اس کمزوری کا ایک نقصان تو ہم بھگت رہے ہیں، پورا خطہ بھگت رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں عدم استحکام پھیل رہا ہے۔ دوسرا نقصان، چلیے ہمیں وہ جیسے کہا صافی صاحب نے باڑ میں جھونک دے، جیسے اس نے اس معاہدے کو، دوحہ معاہدے کو پھینک دیا، لیکن اپنا اور افغان عوام کا مستقبل تو پیش نظر رکھیں۔ وہ جس طرز عمل پر عمل پیرا ہیں، اس کے نتیجے میں افغانستان مزید عدم استحکام سے دوچار ہوگا، اور اکیلا بھی ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ جی، تنہا بھی ہوگا، آئسولیشن کا شکار ہوگا، خود افغان عوام اس حکومت کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، افغانستان میں جو ابتری ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں یعنی آخری جو اس کا یعنی ہو سکتا ہے اس سارے معاملے کا نتیجہ وہ یہ کہ یہ حکومت نہیں رہے گی۔ اب کیا یہ حکومت، اچھا کسی ملک کی حکومت رہتی ہے نہیں رہتی، یہ ان کے خالص ان کے عوام کا معاملہ ہے، ایگزیکٹلی، لیکن کیا اس حکومت کو تلپٹ کرنے کے لیے کوئی باہر کی قوتیں حرکت میں آئیں؟ جیسے یہ اب امریکہ کو چیلنج کر رہے ہیں، تو کیا جب آپ امریکہ کو چیلنج کریں گے اور انہیں مجبور کریں گے، شرمندہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو امریکہ متحرک ہوگا، کوئی اور طاقت بھی متحرک ہو سکتی ہے۔ تو اس واسطے افغان حکومت کو درست طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان میں وادی تیرہ میں یا بلوچستان میں یا کسی اور علاقے میں اگر افغانستان سے آئے ہوئے دہشت گرد گڑبڑ کرتے ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو تہو بالا کر دیں گے، پاکستان کی اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کر لیں گے، وہاں اپنا جو شدت پسندانہ نظریات ہیں وہ پاکستان پر انفورس کر دیں گے؟ یہ ایسا تو کبھی ہونے والا نہیں۔ ایگزیکٹلی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ افغانستان مزید تختہ مشق بنے گا، لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ افغان عبوری حکومت کو اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ افغانستان کی قیمت پر،
افغان عوام کی قیمت پر اور اس خطے اور اپنے پڑوسیوں کی قیمت پر تباہی کو راستہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک فلیتے کو آگ لگا دی ہے جس کے آخری سرے پہ بم ہے، جس کے نتیجے میں یہ تباہی پھیل جائے گی۔ تو خدارہ ہوش کے ناخن لیں۔ ابھی میں سوشل میڈیا پر ایک افغان لیڈر کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، وہ پاکستان کو مشورے دے رہا ہے کہ پاکستان یہ کرے، پاکستان یہ کرے، اور ٹی ٹی پی کا مسئلہ جو خالصتاً افغانستان سے اوریجنیٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے وہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے، تو آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ ہونے والا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویسے بھی اگر ہم بات کریں تو یہ دوغلی پالیسی بھی ہمیں افغان حکومت کی نظر آتی ہے۔ جب صدر ٹرمپ بات کرتے ہیں کہ ان کو بیگرام ایئر بیس واپس چاہیے تو ان کی طرف مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ دوحہ جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کریں، لیکن دوحہ معاہدے سے کوسوں دور ہمیں افغان عبوری حکومت خود نظر آتی ہے، اس پہ کوئی ان کا سمجھ نہیں آتی کہ آخر چاہتے کیا ہیں۔ شنیلا، اس ساری صورتحال کے اندر جب پاکستان بارہا شواہد دے چکا ہے، دوسیے پیش کر چکا ہے، عالمی برادری کے سامنے اس پر بات کر چکا ہے، ہمارے مستقل مندوب بارہا یہ معاملہ اٹھا چکے ہیں اقوام متحدہ میں کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، لیکن اس پر ہمیں افغان حکومت کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نظر نہیں آتا، تو پاکستان کے پاس ان حالات میں پھر آپشنز کیا رہ جاتی ہیں؟ بہت شکریہ نازیہ۔ نازیہ، بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پھر آپشن وہی رہ جاتی ہے کہ جو پاکستان اس وقت استعمال کر رہے ہیں، کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جو ہے آپریشن کر رہا ہے، پاکستان ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ افغانستان کے اندر کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جو ابھی آپ نے بات کی افغانستان کی عبوری حکومت کی کہ وہ جب صدر ٹرمپ بات کرتے ہیں بیگرام بیس کی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ دوحہ معاہدے کی پاسداری کریں، اور جب بات ہوتی ہے کہ وہ پاسداری کر رہے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ وہ خاموشی چھا جاتی ہے۔ جس وقت دوحہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے۔ اب ان کے ملک کے اندر ٹی ٹی پی بھی آپریٹ کر رہا ہے، داعش بھی آپریٹ کر رہا ہے، اور جو عسکری تنظیمیں ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہے، وہ پراکسی بنے ہوئے ہمارے ایک دشمن ملک کے جو ان کو استعمال کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ کس بات کی آکے کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، ہم شریعت لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کون سی شریعت ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ معصوم لوگوں کو ہوسٹیج بنائیں؟ آج جو وادی تیرہ کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پر جو بارود پھٹا ہے اس کے اندر وہ لوگ بھی معصوم لوگ بھی شہید ہوئے ہیں جو ان دہشت گردوں نے جن کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا۔ دہشت گرد ہیں، بزدل لوگ ہیں، اسی وجہ سے یہ ڈھال بنا لیتے ہیں خواتین کو اور بچوں کو، لیکن اب پاکستان کے پاس دیکھیں چارہ تو کوئی نہیں، انہوں نے اپنی سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے۔ ہم اجازت نہیں دے سکتے ان دہشت گردوں کو کہ یہ ان علاقوں میں جائیں، گھروں میں جا کے چھپ جائیں، مسجدوں میں جا کے چھپ جائیں، یہ پاکستان کے اندر دھماکے کریں، یہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو اپنی ڈھال بنائیں اور ان کو وہ شہید ہو جائیں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان نے تو دیکھیں اپنے دفاع کا حق استعمال کرنا ہے۔ اب افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہی ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ ان کے نظریاتی بھائی ہیں، انہی کے ساتھ مل کے وہ کہہ رہے جی ہم نے امریکہ کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ تو بھائی جب آپ کے وہ نظریاتی بھائی تھے تو آپ کو خود پھر سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں حکومت لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ آپ نے تو پھر اگر ان کو استعمال کرنے دے رہے ہیں اپنی سرزمین تو پھر آپ دوحہ معاہدے میں نہ جاتے، آپ وہاں پہ جا کے نہ یہ شرائط جو تھے ان کو مانتے۔ اب جب مانی ہے تو ایک مسلمان کے طور پہ آپ ان شرائط کی پاسداری کریں کہ آپ ایک دوسرے ہی مسلم ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی وہ کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں اور آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ جب جہاں ان کو مناسب لگا ان کو استعمال کر لیا گیا اپنی پرپسز کے لیے؟ ایسا ہی ہے، دیکھیں وہ چاہیں تو کارروائی کر سکتے ہیں نا، وہ ڈر جاتے ہیں، ایک تو اس لیے نہیں کارروائی کرتے کہ جی یہ ہمارے نظریاتی بھائی ہمارا ساتھ دیا ہوئے، دوسرا ان کو لگتا ہے کہ جی وہ داعش کے ساتھ جا کے مل جائیں گے۔ بھئی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے خلاف جنگ کی، ہم نے سپر پاور کے خلاف جنگ کی، ہم جیتے، تو آپ ان دہشت گردوں پہ کیوں نہیں قابو پا سکے جن کو آپ جانتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے، آپ تو اسی سرزمین کے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کہاں پہ ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانے ہوں گے، ان کو کیسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ پاکستان کی مدد کریں، آپ ان کو بتائیں ہم آپ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں، آپ آئیں، آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں، ان دہشت گردوں کو خاتمہ کریں، کیونکہ اگر وہ اپنے ملک کے ساتھ بھی سنسیئر ہوں گے، اگر وہ چاہتے ہوں گے کہ وہاں پہ ترقی ہو، وہاں پہ فلاح کے کام ہو، وہاں پہ بے روزگاری ختم ہو، وہاں پہ بھی دنیا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے، تو اس کے لیے ان کو اپنی سرزمین سے دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا اور نہ اپنی سرزمین کو سے دہشت گردی کو ہونے دینا چاہیے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی جو نیت ہے اس میں بھی فطور نظر آ رہا ہے، ان کے عمل کے اندر بھی ہمیں فطور نظر آ رہا ہے کہ کہیں پہ تو کچھ ایسا ہمیں نظر آئے کہ ہم کہہ سکیں کہ چلے ٹھیک ہے ان کی نیت
ٹھیک ہے لیکن یہ مجبور ہیں, یہ بے بس ہیں, شاید ان کے پاس اتنے وسائل نہیں, اسی وجہ سے یہ دہشت گردی پہ قابو نہیں پا سکتے. تو اب افغانستان کی بری حکومت کو خود سوچنا ہوگا کہ ایک طرف سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ ان سے اپنی ایئر بیس واپس مانگ رہے ہیں, دوسری طرف سے پاکستان جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی کا جو ہے وہ خاتمہ کریں, اپنے ملک کے اندر اپنی دہشت گردی سے نہ نکالیں. تو آپ دنیا میں کہاں کھڑے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ آواز آپ کی نہیں ملا رہا, آپ تنہا کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اب افغانستان کی بری حکومت کو خود سوچنا ہوگا کہ اب وہ دنیا کے اندر اپنا مقام کہاں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں. بالکل بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے شنیلا, کیونکہ افغانستان کی حکومت کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ جب دہشت کے حوالے سے ساری انگلیاں ان کی جانب اٹھ رہی ہیں تو ان کو کس حوالے سے اس کا جواب دینا ہے, کیونکہ اب دنیا جو ہے اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ افغان بری حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات لیتی ہے. ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر اعظم کے اہم دورے کے حوالے سے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جناب. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دوروں کے حوالے سے جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ آپ کو یاد ہوگا, جہاں پر ایک انتہائی تاریخی ایگریمنٹ ہوا جس کی پوری دنیا میں گونج ہے, اور خاص طور پر جس کے بعد بھارت کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اپنے عوام اور اپنے جو اس کے سیاسی اور معاشی اور جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ مودی حکومت نے بھارت کو انتہائی سیاسی تنہائی کا شکار کر دیا ہے, اور دوسری جانب پاکستان دنیا کے افق پر ایک انتہائی ذمہ دار اور ایک سنجیدہ ملک کے طور پر لیا جانے لگا ہے. اینی ہاؤ, لندن کے بعد اب وزیر اعظم نیو یارک کی جانب رواں دواں ہیں, اور وہاں پر وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں سالانہ اجلاس میں شریک ہوں گے. عالمی رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوں گی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پہلی دفعہ جب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برسر اقتدار آئے ہیں ان سے ملاقات بھی ہوگی. وزیر اعظم جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے. اپنے خطاب میں کن نکات پر بات کریں گے, اور یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کس حوالے سے اس کو اہمیت دی جا رہی ہے, اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. محافظ صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں گی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ایجنڈا سب سے پہلے میں چاہوں گی آپ اس پر بھی بات کیجیے گا, اور وزیر اعظم کا یہ کتنا اہم ہوگا اور کیسے وقت میں جب وزیر اعظم کی پہلی دفعہ ملاقات ہونے جا رہی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جب سے وہ برسر اقتدار آئے ہیں. دیکھیے نازیہ, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ایک ایسے موقع پر نیو یارک جا رہے ہیں جب مشرق وسطیٰ کی جو سیاست ہے وہ ایک نیا ٹرن لے رہی ہے, اور ساری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ جنرل اسمبلی کے موجودہ اجلاس جو 80واں اجلاس ہے اس پر فوکس ہیں, جس میں مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے عالمی برادری کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت اہم پیش رفت کے امکانات جو ہیں نظر آ رہے ہیں. وہاں سب سے اہم جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے 193 کنٹریز میں ممبر ملکوں میں سے 142 یا 143 ملکوں کی طرف سے ایک قرارداد پیش ہوئی ہے, جس میں مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی طرف عالمی برادری کے حمایت حاصل کرنے کے یہ ریزولوشن موو کیا گیا ہے. اور اسی سلسلے میں ہم ایک اور اہم پیش رفت یہ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر کہ وہ ممالک جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فلسطین میں یہودی ریاست کے خالق اور اس کے حامی ہیں, جس میں برطانیہ شامل ہے, آسٹریلیا شامل ہے اور اس میں کینیڈا شامل ہے, ان کی جانب سے فلسطین کی ریاست کو بطور ریاست تسلیم کیا گیا ہے, اور آج برطانیہ میں فلسطین کا جو آفس ہے وہ اس کو سفارت خانے کا درجہ دے کر وہاں پرچم بھی لہرا دیا گیا. یہ بڑی اہم پیش رفت ہو رہی ہے. پرتگال نے بھی تسلیم کیا ہے, اور اب مبصرین یہ بتا رہے ہیں کہ اس قرارداد کو تقریباً 150 ملکوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی. باوجود اس کے کہ اسرائیل جو ہے اس قرارداد کی مخالفت کر رہا ہے, فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کی بھی مخالفت کر رہا ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ عالمی برادری اس دیرینہ مسئلے اور اس دیرینہ تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک اہم جو ہے قدم کی طرف بڑھ چکی ہے. اور کل اس سلسلے میں وزیر اعظم کی مسلم رہنماؤں کے ساتھ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہوگی وہ بہت اہمیت کے حامل ہے, جس میں 6 مسلم ممالک کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور مسئلہ فلسطین کے حل کے سلسلے میں جو بھی تجاویز ہیں اس کو سامنے رکھیں. تو یہ لگتا یہ ہے کہ اس سال کا جو جنرل اسمبلی کا سیشن ہے وہ مسئلہ فلسطین کے حل کی جانب ایک اہم پیش رفت ہو سکتا ہے, اور عالمی برادری شاید یہ محسوس کرنے لگی ہے کہ غزہ میں جو انسانی لہو بہہ رہا ہے اس کو روکنا بھی بہت ضروری ہے, اور مسئلہ فلسطین کے حل کے بغیر جو ہے اقوام متحدہ
کا مسئلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کا جو ایجنڈا ہے وہ انفنشڈ رہے گا. یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم جو جا رہے ہیں وہ بھی ایک بھاری بھرکم ایجنڈے کے ساتھ جا رہے ہیں، جس میں نہ صرف مسئلہ فلسطین کی بات ہوگی، غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ درندگی جو جاری ہے اس پر بات ہوگی، اس میں موسمیاتی تبدیلیوں پر بات ہوگی، اس میں دہشت گردی کا معاملہ زیر بحث آئے گا، اس میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے جس میں مسئلہ فلسطین کے ساتھ پرائم منسٹر جو ہے کشمیر کا مسئلہ بھی پیش کریں گے کہ وہاں انسانی حقوق کی بدترین وائلیشن ہو رہی ہے، وہاں نہ صرف وائلیشن ہو رہی ہے بلکہ آزادی کشمیر کے نام پر جو لوگ حریت کشمیر کے لیڈروں کو نہ صرف پابند سلاسل کیا جا رہا ہے بلکہ نوجوانوں کا قتل عام بری طرح سے جاری ہے. یہ تمام صورتحال عالمی برادری کے سامنے رکھی جائے گی، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، اور یقیناً پرائم منسٹر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس وعدے کی طرف یاد دلائیں گے کہ خطے میں خاص طور پر جنوبی ایشیا میں ایک پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. اسی طرح موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ کاربن کے اخراج میں پاکستان کا 1% بھی حصہ نہیں ہے، لیکن پاکستان ان 10 ملکوں میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب حالیہ سیلاب نے جس نے $300 ارب کا پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اس سیلاب نے یہ سیلاب آتے رہیں گے کیونکہ ہمارے گلیشیئر جو ہیں پگھل رہے ہیں. ٹھیک. صافی صاحب، جو قرارداد پیش ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس سے کوئی حتمی حل ہمیں فلسطین کے حوالے سے نکلتا ہوا نظر آ جائے گا؟ دوسری جانب ہمیں عالمی برادری کا ایک مومنٹم بھی نظر آ رہا ہے، جیسے صافی صاحب نے کہا کہ آسٹریلیا ہے، پھر اس میں کینیڈا ہے، پرتگال ہے، برطانیہ ہے، تسلیم کر رہے ہیں فلسطینی ریاست کو. تو پریشر بہت زیادہ بلڈ ہو رہا ہے. دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے جلسے وہاں پر کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ اپنے اندر اسرائیل کے اپنے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف اور جو فلسطین کی ان کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس پر بات کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں ان پر. آپ درست کہہ رہی ہے. آپ نے جن بین الاقوامی جو پیش رفت ہے اس کے بارے میں جو آپ نے ایک تجزیہ نما سوال کیا ہے یہ بالکل درست ہے، اور اسرائیل گوچے کسی اخلاقی اور بین الاقوامی ضابطے کو ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا، خصوصاً بنجامن نیتن یاہو جو ایک سرپرہ حکمران ہے وہ تو بالکل کسی بات کو درخواہ اعتنا نہیں سمجھتا. لیکن اس کے باوجود جو ان پہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے، اسپیشلی ان کے قریبی اتحادی ممالک جو کسی زمانے میں اسرائیل کے خلاف ایک بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، وہ اگر فلسطینی ریاست کو قائم تسلیم کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں اور اعلانات کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اور جس قرارداد کی آپ بات کر رہی ہے وہ اگر واقعی اتنی بھاری بھرکم اکثریت سے منظور ہوتی ہے تو یقینی طور پر یہ فلسطینی کاز کے لیے ایک اچھی بات ہے. لیکن جب تک بنجامن نیتن یاہو ہوں گے تو ان کی جو فلسطین کی اور اسپیشلی غزہ کے جو مسائل ہے، جو مصائب ہے، اس کا خاتمہ صرف قراردادوں سے نہیں ہوگا. یہ بات اب مذمت سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. جب تک اسرائیل کی مرمت نہیں کی جائے گی تب تک اسرائیل جو ہے وہ اسی طرح ہر درمی پہ قائم رہے گا، اور اس پہ کچھ ممالک کی جانب سے مغربی ممالک کا کردار قابل تحسین ہے. لیکن اگر ہم امریکہ کے کردار کو دیکھیں تو وہ اسرائیل کے حوالے سے اب بھی منصفانہ نہیں ہے بلکہ بالکل جانبدارانہ ہے. قطر پہ حالیہ دنوں میں جب اسرائیل نے جارحیت کی تو امریکی سیکرٹری خارجہ سب سے پہلے اسرائیل تل ابیب پہنچے اور اس کے بعد یروشلم گئے اور دیواری گریا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بیان دیا کہ اسرائیل اور امریکہ کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اس دیواری گریا سے بھی زیادہ مضبوط ہے. تو جب تک امریکی کی سرپرستی اسرائیل کو حاصل ہوگی تو وہ تقریباً ناممکن بات ہے کہ پرامن طریقے سے اسرائیل
غزہ کی پٹی خالی کرے یا جو مسلمان ممالک خصوصاً پاکستان کا جو دو ریاستی حل کی جو تجویز ہے، ایک تو مغرب کی دو ریاستی حل ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیریٹری اس وقت جتنی اسرائیل کے ساتھ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ رہے، اور جتنی ٹیریٹری فلسطینی اتھارٹیز کے ساتھ ہے تو وہ وہاں پہ رہے۔ لیکن پاکستان جیسے ممالک، مسلمان ممالک کا موقف ہے کہ دو ریاستی حل وہ ہے جو 1967 کے بیچ میں جو حدود قائم تھے، یعنی مغربی پٹی، مشرقی پٹی اور یروشلم فلسطین کا دارالخلافہ ہوگا، دارالحکومت ہوگا، اور اسرائیل کے پاس جو 1967 میں جو رقبہ تھا، جو علاقہ تھا، اس پہ بے شک اسرائیل اپنی حکومت اور ریاست قائم کرے۔ تو جب تک یہ دو باتیں تسلیم نہیں ہوں گی، امریکہ کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان جو دو ریاستی حل کی جو تجویز کر رہا ہے اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا تو فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور صافی صاحب ویسے بھی جو فلسطینی ہے وہ اس سے کم پہ راضی بھی کسی صورت نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں واپس آتی ہوں وزیر اعظم کی اور صدر ٹرمپ کی جو ہونے والی ملاقات ہے متوقع اس حوالے سے، کتنی اہمیت اور کتنی سگنیفیکنس آپ اس کی دیکھ رہے ہیں، اور کیا ٹینجیبل آؤٹ کمز اس کے ہو سکتے ہیں ایک ایسے وقت میں جب ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ پاکستان کے حوالے سے ایک دفعہ نہیں متعدد بار بہت اچھے پیغامات دے چکے ہیں، ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو سراہا جا چکا ہے، فیلڈ مارشل کا دورہ ہے، سب کے سامنے ہے، پھر بھارت میں جب اس کی جس طرح وہ بات کرتا تھا کہ قربتیں ہیں اس کی صدر ٹرمپ کے ساتھ، وہ بھی ہمیں اس کا سارا یہ دعویٰ پاش ہوتے ہوئے نظر آیا۔ تو اس تعلق کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس ملاقات کو خاص طور پہ؟ دیکھیں نازیہ، یہ جو ملاقات ہے یہ مئی کی جنگ کے بعد ہو رہی ہے جی، اور جو صدر ٹرمپ کا اور امریکہ کا جو طرز عمل پاکستان کے لیے ہمیں خوشگوار دکھائی دیا جی، اور انڈیا ہمیں یعنی مشکل میں پڑتا دکھائی دیا، یہ سب اس کے بعد کے واقعات ایگزیکٹلی، نو ڈاؤٹ۔ اور نمبر ایک، نمبر دو یہ کہ اس دوران میں پاکستان نے جو سفارتکاری کی ہے جی جی، خود اپنے مسائل کے سلسلے میں، فلسطین کے سلسلے میں اور عالمی مسائل کے ضمن میں، اس سفارتکاری نے یوں سمجھئے پوری دنیا میں اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اس ملاقات کا ایک بیک گراؤنڈ یا ان اثرات کے ساتھ وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات ہوگی، اس کا ایک پہلو یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو ہمارا خطہ ہے اور ہمارے خطے میں جو ایک ہیجمنی قائم کر لی تھی انڈیا نے، اور سارک کانفرنس کو اغوا کر لیا تھا، سارک آرگنائزیشن کو اغوا کر چکا تھا وہ، اور اس نے کوشش کی تھی کہ یہ جنوب مشرق ایشیا کے جتنے ممالک ہیں وہ سارے اس کے سیٹلائٹ کنٹریز بن جائیں، اور اس میں وہ عملاً کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر کوئی رکاوٹ اس کی تھی تو اس میں پاکستان تھا، پاکستان اس کا نہ تابع محمل بن سکتا تھا نہ بنا۔ البتہ صورتحال اس کے بعد یہ ہوئی کہ اس وقت جنوب مشرقی ایشیا کے اور سارک کنٹریز کے سارے مخالف بھارت کے اپوزٹس لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں اور بھارت کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ان کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کی قیادت پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ سارے ہمدرد قوتیں جو جنوب مشرقی ایشیا میں انڈیا کی بالادستی، اس کی ہیجمنی، اس کی اقتصادی اس کا ایجنڈا، اس کا ٹیررزم کا ایجنڈا، اس کی توسیع پسندی کا ایجنڈا، اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ جو ملاقات ہے یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان امریکہ کو یہ بتائیں گے کہ کہاں یہ خطہ کھڑا تھا، آج ہم اسے کہاں لے آئے ہیں، اور اگر خطے میں استحکام چاہیے، عالمی امن چاہیے، تو اس کے آپ کے اہداف کیا ہونے چاہیے اور اس میں انڈیا کو کہاں روکنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا ایک جملے کی اجازت دیں، جو دوسرے 6 عرب سربراہان مملکت یا سربراہان حکومت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی صدر ٹرمپ سے، اور اس موقع پر فلسطین کے اور غزہ کے معاملے پہ بات ہوگی۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ غزہ کا کیس اور غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اس کو
نہایت اچھے طریقے سے اس کی وکالت کریں گے ٹھیک ہے۔ اور مجبور کر دیں گے کہ اس کا راستہ روکا جائے۔ شنیلا، آپ کا بھی خیال ہے کہ اسرائیل کو مجبور کیا جا سکتا ہے؟ وقت آ گیا ہے، مومنٹم جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اسرائیل ہمیں اس وقت تنہا نظر آ رہا ہے کیونکہ کوئی بھی اس کا حمایتی نظر نہیں آتا ہمیں۔ ایسا ہی ہے نازیہ، دیکھیں جب بھی ہم فلسطین کے اوپر بات کرتے تھے تو ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ جس طرح جو ممالک فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے اندر جو عوامی رد عمل آ رہا ہے اس کو دیکھ کے ان کی حکومتیں مجبور ہو رہی ہیں کہ وہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیلی ریاست کے قیام میں جو برطانیہ جس نے کردار ادا کیا تھا اس نے اس کو تسلیم کر لیا۔ ابھی یہ بھی آ رہا ہے کہ جرمنی کی جو حکومت ہے وہ تھوڑی ریلیکٹنٹ ہے، لیکن جرمنی کے اندر جو دوسری سیاسی پارٹی ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو تسلیم کریں، کیونکہ ان کی عوام باہر نکل رہی ہے۔ ہر جگہ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو 2025 میں نیو یارک ڈکلیریشن تھا اس میں بھی یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ جنگ بندی کی جائے، غزہ کے جو انتظامی معاملات ہیں وہ فلسطینیوں کو دیے جائے، فلسطین کی جو ریاست ہے اس کے اندر غزہ شامل ہونا چاہیے، دو ریاستی جو ہے وہ فارمولہ وہی حل ہے اس معاملے کا۔ اب اس وقت جو بھی چیز یو این میں آتی ہے ڈسکس ہوتی ہے اور اگر کسی حل کی طرف جاتی ہے تو اس کو ویٹو کر رہا ہے امریکہ۔ اگر امریکہ کی بیکنگ جو ہے وہ ہٹے گی اسرائیل کی طرف سے تو پھر اسرائیل کے پاس پیچھے بچ کچھ نہیں رہا، کیونکہ جو باقی طاقتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ کے جا چکی ہوئی ہیں۔ انڈیا کی اگر وہ بات کریں گے وہ ان کو سپورٹ کرے تو انڈیا کا کیا حال ہے، وہ آج کہاں پہ کھڑا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو ضرورت اس وقت یہ ہے کہ سفارتی طور پہ تمام ممالک مل کے امریکہ کو سمجھائیں اور اس سے بات کی جائے کہ آپ اب اس سے بیکنگ سے ہٹیں تاکہ نیتنیاہو پہ پریشر پڑے ہو۔ بالکل ٹھیک۔ پروگرام کے حصے میں کریں گے ایک انتہائی اہم اور ایک فیصلہ کن مہم جس کا آغاز کیا جا رہا ہے، معاملہ ہے بلوچستان میں منشیات کے حوالے سے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اس حوالے سے واضح ہدایات آ چکی ہیں۔ بلوچستان میں اینٹی نارکوٹکس فورس اور مقامی ادارے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ اس مہم کا مقصد بلوچستان کو منشیات سے پاک کرنا اور اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اسی پہ بات کرتے ہیں، مختصر ٹائم ہوگا میرے پاس۔ حافظ صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی اس حوالے سے کہ منشیات کا نیٹ ورک اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ، ان کا ہمیں آپس میں بڑا ایک نظر آتا ہے، گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے افغانستان میں دیکھا ہے، ہلمند میں جہاں پر سب سے زیادہ پوسٹ کاشت ہوتی تھی اور یورپ سپلائی ہوتی تھی، تو یہ ایک نیکسس تھا دہشت گردوں اور منشیات فروشوں کا، کیونکہ منشیات کی جو سرمایہ ہے وہ دہشت گردی کے فروغ میں استعمال ہوتا ہے، بڑے ہتھیار حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں منشیات کے جو اس وقت جو جہاں پوسٹ کاشت کی جا رہی ہے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ہدایات ہیں بڑی واضح ہیں، اور یہ امر جو ہے یہ اس لحاظ سے بھی خاصی توجہ کا طالب ہے کہ بلوچستان کی حکومت اور دیگر ادارے جس میں اینٹی نارکوٹکس فورس وہ اس میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ نہ صرف اس مہم کو کامیاب بنا رہے ہیں بلکہ وہاں پر متبادل روزگار کے ذرائع بھی فراہم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، لیکن اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جس پر غور کیا جا رہا ہے جس بات پر، وہ یہ بھی ہے کہ نوجوان نسل کو اس کا آلٹرنیٹ کیا دیا جائے، چاہے وہ روزگار کی صورت میں ہو یا دیگر ایکٹیویٹیز کی صورت میں ہو، تاکہ اس لعنت سے ان کو بچایا جا سکے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن، تعلیم کا عام ہونا، روزگار کی فراہمی اور شعور بیدار ہونا، یہ انتہائی اہم ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہے کہ بلوچ عوام کو کبھی دہشت گرد قوم پرستی کے نام پہ استعمال کرتے ہیں تو کبھی منشیات فروش جو ہے اپنے مذموم مقاصد اور اپنے مالی فائدے کے لیے بلوچ جوانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب بلوچستان کا مسئلہ یہ صرف دہشت گردی نہیں ہے، نہ مقامی سطح پہ اس قدر بڑی تعداد میں منشیات کی پیداوار ہوتی ہے، بلکہ سمندر کے راستے، افغانستان کے راستے، باقی جو بلوچستان سے جڑے ہوئے بین الاقوامی سرحدیں ہیں اس کے راستے یہ ایک منظم گروہ سمگلنگ مافیا اور منشیات مافیا یہ مل کے دہشت گردوں کے ساتھ، کیونکہ ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو ٹف ٹائم دیا جائے، پاکستان کو بدنام کیا جائے، تو یہ ایک نیکسس ہے، اور اس نیکسس کو پاکستان کے فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے صحیح طور پر سمجھا ہے۔ فوج کو اب پتہ ہے
کہ کیا کرنا ہے انہوں نے، اور یہ جو ایک منظم آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہے یہ وقت کی ضرورت ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ منشیات، دہشت گردی اور انتہا پسندی سے بالکل پاک ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس اہم فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اثرات آنے والے وقت میں کیا مرتب ہو سکتے ہیں، جب یہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہم نے ہر حال میں منشیات کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے اس معاشرے سے؟ نازیہ، اس کے اثرات جیسے آپ دیکھ رہے تھے نا الیکشن سے پہلے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے زمانے میں جی تک آتے آتے اس حکومت کا، پاکستان کی معاشرت کا، پاکستان کی معیشت کا کیا حال کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ کی حکومت اور ایک پیج جو آیا ہے آپ کے یعنی ریاست کے تمام اداروں کا، اس کے نتیجے میں آج پاکستان معاشی طور پہ بھی مستحکم ہو رہا ہے، آج پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی کامیاب ہے، اور آپ مختلف شعبوں میں زندگی کے مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ایک یہ ہچکی موجود ہے ہمارے یہاں، اب اس کو دیکھنے کی اس ضرورت ہے۔ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے کامیاب ہوگا جیسے دیگر شعبوں میں کامیاب ہوگا۔ شنیلا 30 سیکنڈز میں اگر آپ اس کو وائنڈ اپ کر سکیں کہ یقینی طور پہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے، سیکیورٹی ادارے بھی کر رہے ہیں، لیکن معاشرے کے ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ بات یہ ہے نازیہ کہ دیکھیں جو منشیات میں ہمارے نوجوان مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ریاست پہ اور اپنی فیملیوں کے اوپر بھی بوجھ ہو جاتے ہیں، کہ نکارہ انسان بن جاتے ہیں، تو ہمیں ان کو کارآمد شہری بنانا ہے۔ پنجاب حکومت کے اندر دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل درآمد کرایا تھا کہ منشیات کا خاتمہ کرنا ہے، تو ہمیں لوگ نظر آئے جو مسجدوں میں جا رہے تھے، جا کے توبہ طائب کر رہے تھے، اور منشیات فروغ آہستہ آہستہ وہاں پہ ختم ہوتے جا رہے تھے۔ اگر یہ ٹھان لی گئی ہے کہ بلوچستان میں بھی ہم نے یہ ختم کرنا ہے تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ آپ اس کی اویلیبلٹی کو روکیں، صرف یہ بلوچستان میں نہیں، اور ہمیں اسلام آباد کے اندر بھی جو ہمارے اسکولوں کالجز میں بچوں کو یہ مہیا ہو رہا ہے، تو ہمیں اگر اپنے شہریوں کو کارآمد شہری بنانا ہے، آنے والی نوجوان نسل کو بچانا ہے، تو اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور یہ ہو سکتا ہے۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، صرف آپ نے ان کو سپورٹ کرنے والے مافیا تک پہنچنا اور بالکل ٹھیک ہے، where there is a will there is a way، بالکل ٹھیک۔ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے تجزیے سے آگاہ، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کا بہت شکریہ۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ ناظر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔